बूढ़ों पर अल्लाह ताला का दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज कर देता हूँ। फिर जब उसकी उम्र 50 साल हो जाती है तो मैं उसकी माँ और बीवी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक दफ़ा एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और उनसे सवाल किया उसने कि मेरे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसका क्या मकसद है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए और वो बूढ़े होने लगे और उनके बाल भी सफ़ेद होने लगे, और जब पहली मर्तबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बालों को सफ़ेद होते देखा तो अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ए मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और तजर्बात में फरावानी की तरफ इशारा है। इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसियाती ख्वाहिशात से दूर करता है और इस बात को वाज़े करता है कि उस शख्स के पास ज़िंदगी में तजर्बात है जिससे मशवरा लेकर आप अपने फ़ैसलों को बेहतर बना सकते हैं। इससे ज़्यादा बूढ़ों के मशवरे अल्लाह ताला ज़्यादा पसंद करता है, यानी कि बूढ़े के पास जो तजर्बात होते हैं वो अच्छा मशवरा देता है और अल्लाह ताला भी उन मशवरों को पसंद करते हैं। इसी तरह बालों के अहकामात के हवाले से आपको ये भी बताते हैं कि सफ़ेद बालों को खेड़ना चाहिए या नहीं, या फिर बालों को रंग करना चाहिए या नहीं। उमर बिन शुऐब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़ेद बालों को ना उखेड़ो क्योंकि बुढ़ापा बालों को सफ़ेद होना मुसलमानों के लिए नूर है। जो शख्स हालत इस्लाम में बुढ़ापे की तरफ कदम बढ़ाता है, जब किसी मुसलमान का एक बाल सफ़ेद होता है तो उसकी वजह से अल्लाह पाक उसका एक गुनाह मिटा देता है और उसकी एक नेकी लिख देता है और उसका एक दर्जा बुलंद कर देता है। इसी तरह ये हदीस मुख्तलिफ़ किताबों में बयान की गई है। अहादीस की जो किताबें हैं उनमें भी उनको बयान किया गया है। अब वो दूसरी बात करते हैं कि सफ़ेद बालों को रंगना चाहिए या नहीं। बालों को रंगना खिजाब कहलाता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद बालों को रंगने का हुक्म दिया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुढ़ापा बालों की सफ़ेदी को खज़ाब के ज़रिए बदल डालो और खज़ाब ना लगाने में यहूदियों की मुशाबहत ना करो। इसी तरह एक दूसरी रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और नसरानी यानी कि ईसाई खज़ाब नहीं लगाते, लिहाजा तुम उनके खिलाफ करो यानी कि खिजाब लगाओ। इसी तरह एक और जगह बयान किया गया है कि मेहंदी का खज़ाब लगाना या मेहंदी में कोई चीज़ मिलाकर सफ़ेद बालों को रंग करना भी जायज़ है। ज़र्द खज़ाब लगाना भी ठीक है। सैयदना इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबागत दिए हुए और बग़ैर बाल के चमड़े का जूता पहनते थे और अपनी रेश यानी कि दाढ़ी मुबारक पर आप वर्ष जो एक घास है जो यमन के इलाके से मिलती है उसके ज़रिए और ज़ाफ़रान के ज़रिए रंग लगाते थे। मेहंदी लगाना जायज़ कहा जाता है, लेकिन कुछ उलमा के नज़दीक कहा जाता है कि रंग लगाना जायज़ नहीं है, यानी कि मेहंदी तो लगाई जा सकती है, लेकिन जो आज मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स सामने आ चुकी हैं, केमिकल्स जो हैं जिनसे रंग लगाया जाता है, जो आपकी जल्द पे भी लग जाते हैं और अगर उसको जल्दी ना उतारा जाए तो आपकी वहाँ से जल्द भी काली दिखाई देती है। इसी तरह अहादीस से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ दफ़ा सुर्ख और ज़र्द खज़ाब लगाया है। अहादीस में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों को रंगने का जिक्र भी है। इसी तरह सफ़ेद बालों में स्याह खज़ाब लगाना जायज़ है या नहीं, इस हवाले से भी आपको बताते हैं। सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि फ़तह मक्का के दिन सैयदना अबू बकर सदीक़ के वालिद अबू को हाफिज़ को लाया गया और उनके सर और दाढ़ी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका रंग बदलो और काले रंग से। इसी तरह एक और रवायत है, सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी कौमें आखिरी ज़माने में आएंगी जो कबूतर की पपूतों की तरह काले रंग का खिजाब करेंगी। वो जन्नत की खुशबू तक ना पाएंगे। इससे ये वाज़े होता है कि काला रंग नहीं करना चाहिए। जो मुख्तलिफ मेहंदी वगैरह है वो लगा लेनी चाहिए। सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़िज़ा मना किया है। ग़िज़ा की 4 इक़साम होती हैं। सबसे पहले ये कि सर के बाल सारे ना मुंडवाना, बल्कि जगह जगह से फटे हुए बादलों की तरह टुकड़ों से मनवाना। जबकि दूसरी जो ये है वो ये कि दरमियान से सर के बाल मुंडवाना और इतराफ़ से बाल छोड़ देना। जबकि तीसरी ये है कि इतराफ़ मुंडवाना और दरमियान से सर के बाल छोड़ देना। जबकि चौथी ये है कि आगे से बाल मुंडवाना और पीछे से छोड़ देना। जो आज मुख्तलिफ़ फ़ैशन देखते हैं, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स देखते हैं जो मगरिब से हमारे मुआशरे में आते हैं,
ان سے منع کیا گیا ہے۔ علامہ ابن تمیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال صحبت اور شفقت سے انسانی جسم میں بھی عدل کا خیال رکھا کہ سر کا بعض حصہ منوا کر اور بعض اس طرح ترک کر کے سر کے ساتھ بے انصافی نہ کی جائے، بالوں سے کچھ حصہ سر کا ننگا کر دیا جائے اور کچھ حصہ ڈھانپ لیا جائے، یہ ظلم کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح سے یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا کہ اس کے سر کا کچھ حصہ منڈا ہوا تھا اور کچھ چھوڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے روکا اور فرمایا تم اس کا سارا سر منڈا دو یا سارا سر چھوڑ دو۔ اس حکم میں جوان بوڑھے تمام لوگ ہی شامل ہیں، صرف بچوں کی تشخیص کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ سائنس نے بھی مختلف ریسرچ کی ہیں اور ان کے مطابق سر کے بالوں کے سفید ہونے کے 6 اسباب ہیں۔ پہلی وجہ ہے کہ وراثت میں، یعنی کہ آپ کے باپ دادا سے چلتا ہوا آتا ہے، یعنی گنجا پن یا سفید بال۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آٹو ایمیون امراض جو کہ ایک بیماری ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے۔ تیسری وجہ ہے آلودہ ماحول، یعنی کہ گندگی کی وجہ سے بھی انسان کے جو بال ہیں وہ سفید ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ ذہنی تناؤ ہے، یعنی کہ انسان جب زیادہ سوچتا ہے یا ڈپریسڈ رہتا ہے، یعنی ذہنی تناؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سگریٹ کے دھوئیں کی زد میں رہتا ہے، یعنی کہ آپ کے ارد گرد سگریٹ رہے، اس کا دھواں رہے یا آپ خود بھی سگریٹ پیتے رہیں، اس کی وجہ سے بھی بعض بال سفید ہوتے ہیں۔ چھٹی وجہ یہی ہے کہ عمر کی وجہ سے بال سفید ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں وہ اپنے سفید بالوں کو نہ اکھاڑے، کیونکہ قیامت کے دن سفید بال بندے کے لیے نور کو ظاہر ہوں گے اور سفید بالوں کے بدلے اللہ تعالیٰ جتنی تعداد میں سفید بال ہوں گے، سفید بال کے حساب سے اس بندے کی نیکیوں میں اضافہ کر دے گا، سبحان اللہ، اور ایک ایک بال کے بدلے میں اس کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن مسیب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے فرد ہیں جس نے اپنے مونچھوں کو کاٹ دیا، اور آپ علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے تو آپ علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جواب دیا اے میرے دوست یہ میری رحمت ہے، بالوں کے سفید ہونے سے انسان کی شان و شوکت، عزیز، عزت و وقار بڑھ جاتا ہے اور تمام برے کاموں سے بچنے کی علامت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے مولا یہ تو تیری بڑی شان ہے، اے اللہ میرے وقار کو بلند فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو مسلمان بوڑھا ہو گیا تو اس کا بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور بن کر ابھرے گا۔ ایک بندے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے نبی لوگ سفید بالوں کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتا ہے تو اس نے قیامت کے دن اپنے نور کو ختم کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے میں پہنچ گیا اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ سب سے برا شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑھاپے میں گیا اور اس کے گناہ زیادہ ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا اس کے نیک عمل اس کے والد یا والدین کے حساب میں لکھے جاتے ہیں، اور جو کوئی برا عمل کرے تو وہ نہ اس کے حساب میں لکھا جاتا ہے نہ والدین کے۔ پھر جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو قلم اس کے لیے جاری ہو جاتا ہے اور 2 فرشتے جو اس کے ساتھ رہنے والے ہیں ان کو حکم دے دیا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت کریں اور قوت بہم پہنچائیں۔ جب حالت اسلام میں 40 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 قسم کی بیماریوں جنون، جذام اور برس سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب ہلکا کر دیتے ہیں۔ جب 60 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے رجوع کی توفیق دیتے ہیں۔ جب 70 سال کو پہنچتا ہے تو سب آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب 80 سال کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حسنات کو لکھتے ہیں اور سیئات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر جب 90 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق دے دیتے ہیں، اور اس کی شفاعت
قبول فرماتے ہیں، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ فی الارض یعنی زمین میں اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں پہنچ کر عموماً انسان کی قوت ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز کی لذت نہیں رہتی، قیدی کی طرح عمر گزارتا ہے، اور جب ارذل عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام وہ نیک نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو اپنی صحت و قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، اور اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ لکھا نہیں جاتا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے آپ کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے، ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری ہے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل میں پھیلے سمندر کے اندر واقع۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا ہے جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا ہے۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا، پھر وضو کرتا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا تھا۔ جب اس نے ایک بندے کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ میری موت سجدے کی حالت میں آئے اور میرے جسم کو پاک صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ، تو یہ بندہ سوال کرے گا اے اللہ میرے نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا۔ پھر بندہ کہے گا اے اللہ میرے اعمال کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں اس کا اور تیرے عمل دونوں کا حساب کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک عمل ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے اوپر جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کو ادھر لے آؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا یا اللہ آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی، یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے، میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی دنیا آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور ہمیں اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔